सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्जा। नासिर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने पहले पीछे चले जाएं जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से धूल चटाई है भारत को और उसके बाद सफारती महाज पर भी अपने झंडे गाड़े हैं। ये पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ही थी जिसकी वजह से हमने देखा कि भारत इस दुनिया में अकेला रह गया, सिवाय इसराइल के उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के ताल्लुकात तमाम ही ममालिक से बेहतरीन होते चले गए। खुसूसन जब अमेरिका ने और इसराइल ने की जंग ईरान के साथ हुई, उस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़ा हुआ और वो पाकिस्तान ईरान दोस्ती का एक नया बाब शुरू हुआ। अमेरिका हो आई लव यू पाकिस्तान, ट्रम्प के अल्फाज होते हैं, और ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमने देखे। कल जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान साहब, वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और आपसी जो मुआहदे हुए हैं, तकरीबन जो तिजारत का वॉल्यूम है, जो ट्रेड वॉल्यूम है, वो 10 बिलियन तक ले जाने की आगे बात हुई है। इसके क्या सिग्निफिकेंस है और दीगर भी ज़रा जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनकी राय से जानेंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स की जानिब से वालेकुम अस्सलाम सर, और बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपकी कल मीटिंग भी हुई ईरानी सदर से, जो कुछ हुआ, यानी मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रही, जो अब अमेरिका और ईरान की जंग और उसके बाद इसराइल की जंग और फिर अमेरिका का कूदना, पाकिस्तान को उसको सपोर्ट करना और फिर आज सदर का पाकिस्तान विजिट करना ईरान के, कितना सिग्निफिकेंट है सर? पहले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान की बड़ी दरीना दोस्ती है और वो दोस्ती जो है वो और पुख्ता हो गई है हालिया जहारियत जो ईरान के खिलाफ इसराइल ने की थी। आपने जिक्र किया हमारी मुलाकात का, कल जब वो तशरीफ लाए इस्लामाबाद तो पहली मुलाकात एक छोटे से ग्रुप से की जिसमें मैं भी शामिल था, 5-6 लोग थे। कोई 1.5 घंटे की हमारी मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और मेरी पहली मुलाकात थी सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब से और मैंने उनको पाया बड़ा, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड, ही वॉज वेरी असर्टिव। और उनकी डेलीगेशन में जो उनका सूबा है ईरानी सिस्तान बलोचिस्तान के गवर्नर भी आए हुए थे जो उर्दू भी बोलते हैं बाय द वे, उनसे भी गपशप हुई और मैंने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनकी जो एक गहराई है, जो कुर्बत है, वो पहले इतनी शायद नहीं थी क्योंकि दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत हुई, मुश्तरका दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, डेफिनेटली हमारे ताल्लुकात हमेशा से देरी ना रहे लेकिन अब बड़े मजबूत भी हुए हैं इस इवेंट के बाद। सर एक चीज़ है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आपको पता है 2009 में ये मंसूबा शुरू हुआ और उसके बाद क्या वजूहात थी वो आप बेहतर जानते हैं, उसको नहीं वो एग्जीक्यूट हो सका या उसको कंप्लीशन की तरफ नहीं गए। ईरान की तरफ तक तो हुआ, पाकिस्तान कुछ प्रेशर्स की वजह से अमेरिकन उसको मुकम्मल नहीं कर सका। अब उसमें यह था कि अगर पाकिस्तान ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि अगर पाकिस्तान इसको कंप्लीट नहीं कर सका तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का एक भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। क्या इस बात पे या ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर भी कोई बात हुई है इसकी कंप्लीशन की तरफ या समथिंग, या फिर इसको थोड़ा सा कमी बेशी, इस पर कोई रिलीफ? देखिए, ये मंसूबा शुरू हुआ था कोई 22-23 साल पहले जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। इट वाज एक्चुअली द ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन IPI, और गैस आनी थी ईरान से पाकिस्तान आनी थी, फिर पाकिस्तान से आगे हिंदुस्तान जानी थी। लेकिन ये हुआ कि 2005 और 6 में हिंदुस्तान को दबाव आया अमेरिका से। अमेरिका ने कहा कि या तो आप ईरान से एनर्जी डील करें गैस पाइपलाइन की, या अमेरिका से न्यूक्लियर डील करें। तो अमेरिकन दबाव के तहत हिंदुस्तान इस गैस पाइपलाइन से दस्तबरदार हो गया। ठीक है। एंड इट बिकेम IP, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। अब ईरान वालों ने कंप्लीट कर ली है। हमारी तरफ से प्रॉब्लम सिर्फ आ रहा है सैंक्शंस का। अमेरिकन सैंक्शंस काफी स्ट्रिक्ट थे क्योंकि एक पीरियड था ओबामा का 3 साल का, जब उनकी न्यूक्लियर डील हुई 15-16 तक, 14-15-16
کہ ہم اس وقت ویور مانگ سکتے تھے، لیکن ہم نے خیر ویور نہیں مانگا، ہماری میرے خیال میں کوتاہی تھی، ویور مانگنا چاہیے تھا، کیونکہ جو ایران سے گیس آپ کو آئے گی وہ 40% اس کی قیمت کم ہے امپورٹڈ انرجی سے. ہماری امپورٹڈ انرجی اس وقت $12 بلین ہے، یعنی کہ $1 بلین پر منتھ ہم امپورٹ کرتے ہیں یہ باہر سے انرجی. تو ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اتنا بڑا پروڈیوسر ہے انرجی کا، تو ہم ان سے اگر لیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایران پاکستان پائپ لائن پروجیکٹ ہے جو ابھی تک قائم ہے، یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے، ہمارے عوام کے مفاد میں ہے، اور اٹ از آلسو اباؤٹ ریجنل کنیکٹیوٹی. لیکن جی اس وقت پائپ لائنز بن رہی ہیں، ایک دوسری بھی ہے ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن تاپی، وہ ویسٹ والے اس کو انڈورس کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایران نہیں ہے. تو ایران کے خلاف جو ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں اگر ان کی اب مذاکرات شروع ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ صدر ٹرمپ کے تحت، تو ٹرمپ بھی چاہتا ہے ڈیل ایران کے ساتھ، اور مجھے لگا کہ ایرانی حکومت جو ہے اور ایرانی جو قیادت ہے وہ بھی خواہش مند ہے کہ کوئی عزت کی بنیاد پر، احترام کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر امریکہ سے کوئی نیوکلیئر ڈیل ہو جائے. اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری پائپ لائن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ رکاوٹ جو ہے وہ امریکن سینکشنز ہیں اور سیاسی سینکشنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے مشاہد صاحب، ٹھیک ہے بالکل. یہ تو ایران پاکستان کا معاملہ ہو گیا. اب جو اس سے جو پاکستان اور امریکہ کی جو بڑی قربتیں ہیں، آلدو کہ پہلے بھی ہم اسٹریٹجیکل آئے رہے ہیں لیکن بعد میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی بھی، اس پر بھی لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں 19% ٹیرف کی لگانے کی، جو کہ انڈیا سے کافی کم ہے، انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کو اہمیت دینے کی، پلس جو ٹریڈ کے ساتھ ساتھ جو آئل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے اور مل کر کریں گے. تو یہ جو ایک نیا ریلیشن قائم ہونے جا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لوگ اس کو بڑے شکوک و شبہات سے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کیا ریزن ہے کہ ایک دم سے بھارت سے دوری اور پاکستان کے ساتھ قربت؟ دیکھیں جی، آپ کو پتا ہے کہ میں واحد بندہ تھا پاکستان میں جس نے پریڈکٹ کیا تھا 1 سال پہلے کہ ٹرمپ الیکشن جیتے، اور میں نے کنسسٹنٹلی کہا تھا کہ یہ ٹرمپ ول ون دا الیکشن. اور دوسری میں نے بات کی تھی کہ ٹرمپ جو ہے یہ روایتی امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے، نہ ڈیپ اسٹیٹ کا ہے. He is the first American president after John F. Kennedy جو ان کی روایتی سیکیورٹی سوچ پہ نہیں آیا. He is neither a cold warrior, he is neither a militarist، اور وہ جنگجو نہیں ہے. وہ بزنس مین ہے، کاروباری ہے، کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ چلتا ہے، اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. اس نے 25 سالہ امریکن فارن پالیسی تبدیل کر دی. امریکن فارن پالیسی کیا تھی؟ سیکیورٹی سینٹرک، الائنسز بلڈ کرو، اور چین کے خلاف یہ کرو، روس کے خلاف یہ کرو. اس نے کہا یار کیا ضرورت ہے ہمیں یہ الائنسز جو ہیں، چاہے نیٹو ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے جاپان ہو یا آسٹریلیا ہو، یہ تو لائبلٹی ہے ہمارے لیے. میں ڈائریکٹلی کیوں نہ ڈیل کروں پوٹن کے ساتھ، میں ڈائریکٹلی کیوں نہ ڈیل کروں شی جن پنگ کے ساتھ، ان سے معاہدہ کروں، یہ معاملہ ختم کرو، اور جن سے ہمیں کچھ ان کے حوالے سے فائدہ ہو سکتا ہے اکانومی کے حوالے سے، سو اس کا ایک اکنامک ورلڈ ویو ہے، اس حوالے سے بھی ویلکم دیٹ. اگر وہ ایکسپلوریشن کرنا چاہتے ہیں. پاکستان دیکھیں جی ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بڑے ہیں. اس وقت انہوں نے ڈیل کرائی ہے افریقہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا روانڈا اور کانگو کی. کانگو جو ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، جس کی 10 کروڑ آبادی ہے افریقہ میں، 24 خرب 24 ٹریلین کے منرل ریسورسز ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی 6 ٹریلین ہے، کوئی 10 ٹریلین کہتے ہیں، افغانستان کے 2 ٹریلین ہے. اینی وے، اور ہمارے کہتے ہیں کہ شیل گیس کے واسٹ ریزروز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے ریزروز بھی ہیں، یہ آف شور آئل کے بھی. تو اگر اتنے زیادہ ریزروز ہیں، اس کے لیے یو نیڈ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی. جیسے ہمارے سینٹک کا پروجیکٹ ہے ریکوڈک کا، ہم خود نہیں کر سکتے. ہم نے ایک طرف چائنیز کو بلایا، ایک طرف ہم نے ان کو بیرک گولڈ کو بنایا. تو اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پاکستان از اوپن ٹو انویسٹمنٹ فرام آل سائڈس آن دا بیسس آف برابری اینڈ میوچل بینیفٹ. تو اگر امریکن انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. اور دوسری ایک اور بات ہے، میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا مثبت کردار رہا ہے. جب ہندوستان نے جارحیت کی، اس نے انڈیا کی سائڈ نہیں لی. اس نے پاکستان اور ہندوستان کو برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کیا. اس نے مسئلہ کشمیر کو زندہ کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. اور اس نے یہ بھی کنفرم کیا جو پاکستان کہتا رہا کہ ہم نے ہندوستان کے 5 یا 6 جہاز گرائے ہیں. تو آئی تھنک ہندوستان کو تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کی امیدیں بہت زیادہ. اور آپ کو یاد ہے جب مودی گیا تھا ٹیکسس جولائی میں،
ہیوسٹن میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہاؤڈی مودی کی ریلی میں کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، تو اس تو بڑا وہ ویلکم کر رہے تھے. تو ان کو میں سمجھ نہیں آئی کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے، ہندوستان جو ہے از آؤٹ آف ڈیٹ، کیونکہ وہ کولڈ وار مینٹیلٹی ان کی بھی تھی اور بائیڈن وغیرہ کی بھی تھی. ٹرمپ کی وہ روایتی کولڈ وار مینٹیلٹی نہیں، اور ہم ویلکم کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے میرے خیال میں ان کی چائنا سے بھی ڈیل ہو جائے گی، کیونکہ چائنا کے خلاف ٹیرفز اس کے فیل ہو گئے ہیں. چائنا از ایڈوانسنگ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور امریکہ کینٹ کیچ اپ اور ان سے ڈیل کرے گا. تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. اگر ایران سے بھی ڈیل ہو جاتی ہے اس کی، جو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کریں گے، اگر اسرائیل لابی زیادہ تنگ نہ کرے ٹرمپ کو، تو اٹ ول بی گڈ فار دا ریجن. تو ہم نئی جنگیں نہیں چاہتے، ہم کولڈ وار نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں تجارت ہو، اکنامک انٹریکشن ہو، کنیکٹیوٹی ہو. اور پاکستان اور ایران اور ہم جو جس علاقے میں لوکیٹڈ ہیں، دیٹ از دا ہب آف ریجنل کنیکٹیوٹی، اکانومی، انرجی، پورٹس، پائپ لائنز، روڈز، ریلویز. تو ہم اس کو اپنا لیوریج کریں for our interest of our people and our state. Definitely sir, for the interest of people and the state, but اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں کچھ ممکنہ شرائط کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس لیوریج ہے، یہ لیوریج جو کی جا رہی ہے، اس کی کوئی ممکنہ سخت شرائط بھی ہو سکتی ہیں. پچھلے دنوں ہم نے فیلڈ مارشل کی ایک ملاقات بھی دیکھی، محسن نقوی صاحب بھی ساتھ ہیں. کسی نے محسن نقوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس پہ اوتھ لیا ہے کہ میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. کہ کچھ شرائط ایسی ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر سخت یا نرم؟ دیکھیں جی، ہر ممالک جو ہیں اپنے مفادات اور شرائط کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی بڑی انوکھی پوزیشن ہے میرے خیال میں کہ آپ 4 مختلف ممالک دیکھ لیں، ایران، چائنا، رشیا. اور میں بھی رشیا ہو کے آیا ہوں ریسنٹلی، اور میری ان کے فارن منسٹر لاوروف سے 40 منٹ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس نے کہا ہے مجھے کہ وی ڈونٹ سی پاکستان تھرو انڈین لینزز اینی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس وقت ایک بیک وقت آپ کے دیکھ لیں کہ 4 ممالک، ادھر ایران کے اندر بھی، چائنا تو ویسے ہی چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے، رشیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ٹرمپ تو آپ کی ہر روز تعریف کرتا ہے اور تائید کرتا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بڑا نادر موقع ہے کہ ہمارے بیک وقت اچھے تعلقات ہیں. کوئی شرائط جو پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ہوں گے ہم ریجیکٹ کریں گے. ہم جب 1963 میں چائنا سے دوستی کی، اس کو فیلڈ مارشل ایوب خان پریزیڈنٹ تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے، ہم نے اس وقت بھی امریکن شرائط کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں تھا. ہم نے ایران سے صلح کی 80s میں، جنرل ضیاء کا زمانہ تھا. ہم نے خامنہ صاحب کو انوائٹ کیا، پاکستان آئے 86 میں، حالانکہ سو کالڈ افغان جہاد تھا، ایران عراق جنگ تھی، ہم نے وہ کام کیا. تو وی نو ہاؤ ٹو پریزرو اینڈ پروٹیکٹ آور انٹرسٹ. تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ شرائط دیں، آپ شرائط جو آپ کے حق میں ہیں وہ آپ ایکسیپٹ کریں، ورنہ نہ ایکسیپٹ کریں. اس وقت امریکہ نیڈز یو مور دین یو نیڈ امریکہ. بی ویری کلیئر آن دیٹ. ان کی تو اس وقت ایشین صدی آ گئی ہے، دنیا کا بیلنس آف اکنامک پولیٹیکل پاور شفٹ ہو رہا ہے. اٹس اے ڈکلائننگ ویسٹ. ویسٹ جو ہے زوال میں ہے، انکلوڈنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. بی ویری کلیئر. یہ چائنا کا رائز، ایشین صدی کا رائز، وہ اقبال نے کہا تھا نا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. وہ سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت. تو ماشاءاللہ پاکستان آپ اپنے ذہن میں جو یہ ڈیفیٹزم اور اپیزمنٹ کی پالیسی غلط ہے. ہمیں دیکھیں تو we are an important country in a very important part of the world, and we have emerged as a major Muslim middle power. Pakistan, Iran, Turkey, Saudi Arabia, Indonesia. Next 10 years میں بڑا different situation ہوگی. Very true. اپنے کانفیڈنس سے بات کریں. ہمارا ایک احساس کمتری ہے اس کو آپ دور کریں. So we have lot of cards in our place, and we are, because of our role, because of our location, and because of the changed global scenario. بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب ہم سے آپ کے ٹائم کا، بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے گفتگو کی ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جتنی امریکہ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک فرانٹس میں ایک بہت بڑی کامیابی ہی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں کیا چل رہا ہے؟ بڑے بڑے دعوے چل رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں، لیکن ان میں حقیقت کتنی ہے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور جو 9 مئی کے جو ایم این ایز، ایم پی، پارلیمنٹیرین جن کو سزائیں ہوئیں اور اب ڈیفینیٹلی وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے، ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے، اس کے بعد جو بائی الیکشن تو خبریں یہ آ رہی ہیں
کہ بانی چیئرمین نے منع کر دیا ہے کہ اب کوئی الیکشن کانٹیسٹ نہ کرے یا وہاں پہ اب پی ٹی آئی اپنے امیدوار کھڑے نہ کرے. دوسری طرف 5 اگست کی کیا تیاریاں ہیں بھی یا نہیں ہیں. ایک اور بڑی چیز کہ بڑی مختلف جو ایک خبریں کہہ لیں یا افواہیں کہہ لیں، اسپیکولیشنز کہہ لیجئے، وہ مارکیٹ میں اس طرح سے ہیں کہ شاید کوئی صدر کی تبدیلی ہو، وزیر اعظم کے بھی کوئی امیدوار ہیں، پلس جو وفاقی وزیر ہیں حذیفہ رحمان، انہوں نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ جی ہم پہ بڑا دباؤ تھا، اور جو برٹش ہائی کمشنر نے ملاقات کی عمران خان سے، اور بڑی ہم نے کوشش کی کہ ان کو باہر نکال دیں، وہ جانے کے لیے رضامند بھی ہو گئے، معافی کے لیے بھی رضامند ہو گئے، پھر آخر میں ایز یوزول انہوں نے یو ٹرن لے لیا. ان تمام خبروں میں کتنی صداقت ہے، ذرا تجزیہ جانیں گے، خبریں جانیں گے. جو ہمارے ٹاپ موسٹ جرنلسٹ ہیں، ان کا پینل ہمارے ساتھ ہے. رؤف کلاسرا صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ کلاسرا صاحب آپ کے ٹائم کا. اور اسی کے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ. نصر اللہ ملک صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. اگر اجازت ہو تو کلاسرا صاحب سے اس بات کا آغاز کروں. کلاسرا صاحب، یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا درست ہے یا بانی چیئرمین کا درست ہے کہ اگر ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو اب جو نئے الیکشن ہو یا بائی الیکشنز ہو، ضمنی انتخابات، اس میں پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہ کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. خان صاحب نے اب تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں، کوئی ایک بھی فیصلہ نہیں ہے جس پہ وہ بعد میں پچھتائے نہ ہوں. مجھے تو کوئی ایک آدھ بھی نہیں نظر آتا. ہر فیصلے کے بعد ان کو کچھ عرصے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ فیصلہ غلط ہو گیا. میں آپ کو 2-4 اگرچہ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن جسٹ فار دا سیک آف ریپیٹیشن صحیح، کیونکہ موقع بھی ہے، دستور محل والی بات ہے. مجھے یاد ہے اپنے یہ پروگرام میں ہم نے نا ایک دفعہ ان کو لیا، حامد خان صاحب جو ہیں، اور اس وقت خان صاحب سے ان کی ناراضگی چل رہی تھی. پہلے کی بات ہے جب خان صاحب یہاں سے انہوں نے اسمبلیاں توڑی اور پھر استعفے دیے اور لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے زمان پارک میں. تو ایک دن خبر آئی تھی کہ وہ حامد خان سے ملے ہیں، ملاقات ہوئی، اور آفٹر 3.5 years، 3.5 سال تک آپ کو یاد ہوگا کبھی حامد خان صاحب نظر نہیں ہے، نہ ان کے کوئی قریب تھے، وہ ناراض ہو گئے تھے. یہ چودھری صاحب کی بھی بڑی ناراضگی ہوتی تھی نا، وہ تو ان کی تو خیر پرانی ناراضگی، وہ قریب تھے تو وہ دور تھے. 2-4 ایسے لوگ تھے جو ان کے قریب تھے خان صاحب کے، جن کی حامد خان صاحب سے نہیں بنتی تھی. اس لیے حامد خان صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ ان کو یہ قاضی فیضی صاحب کو سپورٹ کرتے تھے، جن کے خلاف خان صاحب نے وہ ریفرنس فائل کیا ہو. تو وجہ کوئی ان کی کوئی قاضی فیضی صاحب سے محبت نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کے وہ نزدیک نہیں تھے. اور جب نزدیک آئے تو بعد میں آپ نے دیکھا اسی قاضی فیضی صاحب کو برا بھلا کہتے تھے. سو اٹ واز آل اباؤٹ وہ انٹرسٹ کی بات تھی کہ اب یہ انٹرسٹ کہاں پہ ہے. خیر خان صاحب نے ان کو بلایا تو وہ ہم نے شو میں لیا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ یہ بتائیں کہ آپ کے یہ خان صاحب سے کیا بات چیت ہوئی، یہ کیا ہوا. تو انہوں نے خان صاحب نے مجھے بلایا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں عدلیہ کے حوالے سے، وکیلوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگویں کی. تو ایک بات وہ بڑے برے طریقے سے محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے بعض غلطیاں کی ہیں یا ان سے کرائیاں گئی ہیں. تو ہی واز ریگریٹفل، تو ریگریٹفل تھے کہ ان سے کوئی غلط ان کو مشورے دیے گئے ہیں، غلط ان سے فیصلے توڑنے کی بات. ڈیفینیٹلی 2 چیزیں تھیں، اسمبلیاں توڑی تھیں، استعفے دیے تھے. سو یہ بات انہوں نے تھی کہ خان صاحب اس بات پہ پچھتا رہے تھے کہ مجھے صحیح ایڈوائس نہیں دی کہ میں نے غلط فیصلے کیے. اچھا چلیں وہ تو فیصلہ ہو گیا، غلط ہو گیا. ابھی آپ کی پنجاب اور یہ رہتی تھی کے پی کے رہتی تھی. خان صاحب کی کیپیسٹی بتا رہا ہوں کہ کس طرح کے فیصلے کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو ایک بندہ ایک اسے دھکے پہ گر پڑتا ہے کہ درمیان کوئی چیز ٹھوکر لگ جائے، دوسری پہ تو سنبھل جاتا ہے نا. وہ سیدھے گئے، انہوں نے وہاں پہ پنجاب اسمبلی توڑوائی، 1.5 سال پڑا تھا. انہوں نے کے پی یہ آپ کی خیبر یہ پختون توڑوائی. اور وہی وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے، ہفتے بعد وہ جیل میں بیٹھے تھے، گھروں پہ وہ ہو رہے تھے. خان صاحب خود وہ گھیرے میں آئے ہوتے، آدھی سے زیادہ پارٹی جیل میں گئی ہوتی، اور محسن نقوی صاحب کو وہ وزیر اعلیٰ بنوا کے وہ خوش ہو کے بیٹھے تھے. ایسے محمود خان صاحب کو ہٹوا دیا انہوں نے. سو ایک لانگ طریق ہے خان صاحب کے ایسے فیصلے کرنے کی جو وقتی طور پر غصے میں آ کے ریئیکٹ کرتے ہیں. خان صاحب کا ایک ہے ایشو کہ وہ ریئیکٹ کرتے، ٹائم نہیں لیتے. ہی ڈزنٹ ایون ٹائم. اگر کبھی آپ نوٹ کریں گے کہ وہ یہ آفر بھی کریں گے کہ فوج مجھ سے مذاکرات کرے، فلانا آ کے بات چیت کرے، ہم یہ کرنے کو تیار ہے، وہ 24 گھنٹے انتظار کر لینا. تو خان صاحب یہ 24 گھنٹے کے بعد 25واں گھنٹہ نہیں ہونے دیتے. اگر 25واں گھنٹہ گزر جائے، جس بندے کو آفر کی ہوتی ہے، فیصلہ بھی غلط ہے، کل اس پہ ڈیفینیٹلی بھائی آپ کو یاد ہوگا استعفے دیے نا انہوں نے پارلیمنٹ سے. اور پھر ساتھ میں سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے کہ سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ حکومت کو روکیں، ہمارے استعفے قبول نہ کریں، ہمیں واپس آنے دیں. یہ ریکارڈ کی چیز ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. آپ کے پاس ایک فورم تھا، آپ کے پاس ایک وہاں پہ لوگ ہیں، کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، رولا ڈالتے ہیں. اچھا نہیں، رولا ڈالتے ہیں، تھپڑو تھپڑی کرتے ہیں، پھینٹے شینٹے لگتے ہیں، کھاتے ہیں، گالی گلوچ، کوئی نہ کوئی کام چل رہا ہے نا. ابھی جیسے پنجاب اسمبلی میں دیکھا ہے، چماٹے پڑی ایک دوسرے کو مارا ہے، ایسے قومی اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں. آپ کی پریزنس موجود ہے، آپ آلریڈی وہاں سے نکل کے، پہلے تو میں سمجھتا ہوں لاسٹلی
آپ کو اپنی اس ٹاپ لیڈرشپ کو اس کام میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا، تاکہ یہ کم از کم حکومت اسٹیبلشمنٹ کو یہ موقع نہ ملے کہ آپ کی جو کی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر، مطلب یہ عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کو قومی اسمبلی کا جو آپ کا پوزیشن لیڈر ہے وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے، سزا اس کو ہو گئی ہے، آپ کا یہاں پہ آپ کا سینٹ کا بھی ہو گیا ہے، آپ کا پھر پنجاب اسمبلی کا بھی ہو گیا، آپ نعرے مارے ہیں، یہ عقل اور آج کشمیر کے صدر بھی ہو گئے. سو لہٰذا آپ اپنے لوگوں کو بچاتے ہوتے ہیں ایسٹ کو، تاکہ اسمبلی میں رہیں، فورم میں رہیں، سیاسی ہے بات کرتے رہیں. آپ سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، پولیس زیادتی کر رہی ہے، عدالتیں سب کچھ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کے تو لگتا ہے آپ اپنے ساتھ بھی کچھ زیادتی کر رہے ہیں. لاسٹ اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. نیازی صاحب کا وہ شعر جو ہے نا وہ سنا کے نا آپ پھر نصر اللہ ملک صاحب سے پوچھیں، انہوں کا ہے نا بڑے خوبصورت پنجابی کی ان کی نظم ہے جو ہر بندے میں فٹ آتی ہے کبھی نہ کبھی. انہوں کا کچھ ان کا ہے نا، کوئی شہر کے لوگ ظالم سان، کوئی سامنے مرنے کا شوق بھی تھے، کوئی شہر والے بھی ظالم تھے، کوئی خان صاحب کو بھی جلدی تھی ان تمام چیزوں کی. بالکل. نصر اللہ ملک صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ دو چیزیں، ایک تو شاید خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بائی الیکشن میں نہ جائے، دوسرا اس پہ بھی غور ہوگا کہ پارلیمنٹ میں جو بچے کچھ ہیں وہ بھی باہر آ جائیں. یہ کوئی بہتر اسٹریٹجی ہوگی؟ ایک دفعہ پھر اسی طرح مار پڑے گی. اچھا شکریہ نادیہ. اصل میں جو روح راستہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ جتنے بھی فیصلے کیے اس پہ خان صاحب پچھتاتے ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ سیاسی ہوتے ہیں. خان صاحب کی پارٹی مرشد پارٹی ہے، فین کلب ہے. مرشد پارٹی میں اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جس قسم کے آج آپ دیکھ رہی ہیں. یہ وہ آج کے فیصلے نہیں ہیں. 2013 کے انتخابات کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں بیٹھیں گے. پھر وہ واپس جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے کہا جناب ہم ایسی اسمبلی کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں جو ہے وہ اس ہمارے مخالفین اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے. تو یہ جو مرشد کی پارٹی ہوتی ہے، مرشد یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک مسیح کے طور پہ پیدا ہوا ہے، پوجا جاننے کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، باقی سارے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. تو پھر جعلی مرشد ہو اس سے زیادہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں اصل میں پاکستان تحریک انصاف شروع سے لے کے آج تک اس نے اپنا سیاسی کردار بنانے کی کوشش نہیں کی. ان کے پاس حکومتیں رہیں، وفاق کی حکومت تھی، اب بلوچستان کی، پنجاب کی، اب دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس کئی سالوں سے. میں وہ عرض کروں آپ سے، اور اپنی حکومت کے خلاف ہر وقت وہ محاذ کرتے ہیں. اب دیکھیں پرویز خٹک صاحب کو لگایا 5 سال ان سے کروائے، اس کے بعد کہا جی نہیں پرویز خٹک صاحب درست آدمی نہیں ہے، محمود خان کو لے کر آگے، پھر علی مین گنڈا پر صاحب کو لے کر آگے، پھر کہا نہیں جنید اکبر کو لگا دیں اس علی مین کے اوپر کہ وہ تاکہ سارے معاملات وہ دیکھے. جو پارٹی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے بجائے اپنے خلاف تحریک چلا رہی ہے اور ہر وقت چلا رہی ہو، عالیہ حمزہ صاحبہ سلمان اکرم رضا کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں، سلمان اکرم رضا عالیہ حمزہ کے خلاف چلا رہے ہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس وقت شفا یوسف کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ساری جماعت ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے حکومت کے خلاف کیا تحریک چلانی ہے. تو ایک ایسی جماعت جو اپنے انتشار کو، اپنے افراتفری پر قابو نہ پا سکے، حکومت کے لیے چیلنج کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شاید پس پردہ کچھ اور ہیں، سامنے کچھ اور آتی ہیں. عمران خان صاحب جو ریلیف مانگتے آئے ہیں وہ ریلیف انہیں کبھی آفر نہیں کیا گیا، میرا اپنا خیال ہے. وہ ریلیف یہ مانگتے آئے ہیں کہ میرے مقدمات ختم کیے جائیں، مجھے واپس اسی تنخواہ پہ ملازم رکھ لیا جائے، موجودہ حکومت کو رخصت کیا جائے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ اسی واپس ہائیبرڈ نظام کا حصہ وہ خود بن جائیں جس میں آج کے شہباز شریف صاحب موجود ہیں. اور دوسری ان کی خواہش میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. سہیل بڑائی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو بنی گالا جانے کی آفر ہوئی تھی، بنی گالا جانے کی آفر یہ رانا سنالا صاحب نے بھی اس پہ کہا کہ ہم نے کہا بنی گالا چلے جائیں، لیکن مسئلہ کیا تھا بنی گالا؟ یہی حکومت چلتی رہے گی، آپ سیاسی طور پہ موجود رہیں، بے شک جو مرضی کریں، حکومت کو آپ جو ہے وہ جو ماضی کی جو آپ سیاسی غلطیاں کرتے رہے ہیں کہ جناب آپ کہیں میں ملک کے اندر پہیہ جام کر دوں گا، پورا ملک سیل کر دوں گا، اس کی اب اجازت آپ کو نہیں ملے گی. اور دوسری سب سے اہم شرط، آپ کو پبلکلی یہ معافی مانگنی پڑے گی کہ 9 مئی کے جو ہے وہ واقعات وہ آپ کی پارٹی سے ہوئے، غلطی ہوئی، اس سے میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. اس سے کم پہ کچھ نہیں. کلاسر صاحب اس سے کم پہ کچھ نہیں کہ خان صاحب معافی مانگے. وہ کہتے ہیں خان صاحب معافی مانگنے کو تیار بھی ہو گئے تھے، برٹش ہائی کمشنر جا کے ان سے ملاقات کی تھی، پھر یو ٹرن. میں نے یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے ویسے ٹو بی فیئر، اور جو بات یہ حذیفہ نے کہی ہے یہ کس دن کا شو ہے جس سے انہوں نے بات کی ہے؟ نہیں کل تو ہمارے شو میں انہوں نے آپ کے شو میں یہ کہا ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا دیکھ نہیں پڑا.
اب یہ بات کہہ رہے ہیں اٹس اے بگ سٹوری اگر مجھ سے پوچھیں ایز اے رپورٹر ایز اے جرنلسٹ فالو برٹش ہائی کمشنر کو کا نام لے رہے ہیں. اگر وہ وزیر ہیں جو مشیر کا ان کا عہدہ ہے, کوئی عام آدمی بھی نہیں کہہ رہا چلو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے یا کوئی لیڈر ٹائپ ہوتا ہے, ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ, ہی از پارٹ آف شہباز شریف صاحب کیبنٹ, ان کے وزیر ہیں. اگر یہ حذیفہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اٹس 100% کریکٹ. میرے پاس تو کوئی ریزن نہیں ہے ٹو ڈاؤٹ اٹ, ٹو بی فیئر. جب وزیر کوئی حکومت کا کہے, میں اگر اس پہ پھر بھی شک کا اظہار کروں تو میرا خیال ہے بات اسے سیاسی لوگوں کو انوالو نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے برٹش ہائی کمشنر واز انوالوڈ اینڈ ٹوائس شی میٹ ود خان صاحب. اب یہ نئی چیز ہے, میرا خیال ہے پہلے کوئی میڈیا میں بھی نہیں ہے, کہیں میں نے پڑھی سنی یا میرے ہو سکتا ہے میرا لیپس ہو, میں نے نہیں پڑھا سنا. سو نو اٹس اے بم شیل کہ یو کے جو ہے وہ درمیان میں میڈیشن کی کوشش کر رہا تھا, اور حکومت پاکستان جو ہے وہ بھی بڑی حد تک راضی ہو گئی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے جناب, کیونکہ ہمارے کوئی اس طرح کے تعلقات ہیں اسٹریٹجک ہیں یا ادروائز جو بھی ہمارے انٹرسٹ ہیں یو کے وغیرہ یورپین یونین کے ساتھ, چلو خان صاحب کے آئیں ہم سے بات کریں. اچھا, ماضی میں بھی یاد رکھیں کہ بینظیر بھٹو صاحب اور جنرل مشرف کی جو ڈیل تھی وہ بھی کرانے والے یہ برٹشرز سے. اس وقت مارک رائل گرانٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ہائی کمشنر تھے 2006-07 میں, انہوں نے یہاں پہ کنڈریزا رائس کے ساتھ مل کے امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں, ان کے ساتھ مل کے ڈیل ہوئی تھی, اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی گارنٹیز اس وقت جو ہیں وہ امریکنز اور برٹن نے ہی دی تھی کہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ڈیل کر لیں جنرل مشرف تو ہم ان کے اس کے ایگزیکیوشن کی ہم آپ کو وہ کرتے ہیں, ہم آپ کو گارنٹیز کراتے ہیں. سو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ برٹشرز جو ہیں اگر وہ انوالو ہوئے ہیں, اور یہ اس وقت انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تھیں جو جین صاحب ہیں, ہائی کمشنر صاحب, شی از اے ونڈرفل لیڈی آئی مسٹ سے. تو وہ جو ہیں وہ ان کی ملاقاتیں نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے مری میں بھی ہوئی تھی. لاسٹ ایئر کی بات ہے, وہ ملی تھی جا کر. ان دنوں میں یہ ہلچل چیزیں ہو رہی تھیں, شی واز ایکٹیو, وہ مل رہی تھیں, جرنلسٹوں سے ملاقاتیں ہوئی, دیگر لوگوں سے بھی ہوئی, ان سے بھی سارا وہ پوائنٹ آف ویو لے رہے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کوئی ایک آدھ کی وہاں پہ میٹنگ جو ہوئی تھی, اسلام آباد کے جرنلسٹ اینکر بھی بلائے گئے تھے برٹش ہائی کمیشن میں, اور بہت سارے وہاں ڈسکشنز بھی ہوئی تھی. سو شی واز ایکٹیو, نو ڈاؤٹ. وہ چاہتی تھیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ڈسٹیبلائزیشن ہے اس کو دور کیا جائے. پاکستان کے حق میں کہہ رہی تھیں کہ ملک میں جو مطلب آپ کی افراتفری ہے, کوئی ادھر ادھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. سو شی وانٹیڈ ایز اے فرینڈ, برٹن وانٹیڈ ایز اے فرینڈ کہ پاکستان کے معاملات ہم اسٹیبلائز کریں. سو وہ یہ رول پلے کر رہی تھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کبھی یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نہیں نکلی کہ یہ وہاں سے کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور از وٹنس. میں اگین اور بات کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اس پہ عمران خان صاحب نے کبھی زبان نہیں کھولی, پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کی کہ برٹش ہائی کمشنر آئے تھے اور مجھے یہ آفرز کی گئی تھیں, یا گنڈاپور صاحب جو انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے. انہوں نے کہا جی نومبر میں جب یہ سارے دھرنے شرنے ہو رہے تھے آ رہے تھے تو اس وقت بھی آفر کی گئی تھی کہ ان کو بنی گالا لے لیں, اب لے جائیں. تو لیکن پہلے وہ خان صاحب جو ہے نا وہ انیشلی طور پر مانے, انہوں نے کہا نہیں جناب جھوٹ بولیں. لیکن یہ آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو 20 دسمبر کے بعد بھیجیں گے, جب یہ نومبر کے یہاں پہ ہنگامے ہو رہے تھے کہ ابھی آپ ہنگامے نہ کریں, جلد سے جلوس مت کریں, ہم آپ کو 20 نومبر کے بعد ادھر وہاں بنی گالا بھیج دیں گے, اور کیسز پہ بھی ذرا سافٹ ہینڈ رکھا. یہ باتیں اس وقت ہوئی تھیں, اور یہ انہوں نے باتیں کی تھیں گنڈاپور صاحب نے, علیمہ خان صاحب نے, جس کو بعد میں برسٹر گوہر جو ہیں, یہ گوہر جو ہیں انہوں نے ڈینائی کیا, انہوں نے ایسی کوئی آفر نہیں, کوئی پیشکش نہیں. نو دیٹس اے بگ تھنگ جو حذیفہ رحمان صاحبہ نے کہی ہے. وی ہیو ٹو بلیو ان, ایٹ لیسٹ آئی ول بلیو ان ہم, کہ وہ ایز اے منسٹر کے طور پر کہہ رہے ہیں, ایز اے حذیفہ رحمان انڈیویجول نہیں کہہ رہے. سو اگر خان صاحب نے وہ راستہ نہیں لیا, ہم اور آپ, میں اور نصر اللہ ملک صاحب کہیں گے کہ لینا چاہیے, لوگ کہیں گے جی خان کو اب بزدلی سکھا رہے ہو. بھائی پالیٹکس جو ہے ہماری بلا سے جو کرنا ہے کریں, پہلے بھی کر رہے تھے اب بھی کریں. ہماری کوئی مشروع پہ تو نہ پارٹیاں چلتی ہیں نہ لوگ چلتے ہیں, نہ چلنا چاہیے, ہر کوئی اپنی مرضی کرے. بعض دفعہ آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ پالیٹکس میں 2 سٹیپ پیچھے بھی آنا چاہتا ہے. مطلب زرداری صاحب بھی پیچھے ہٹے, بینظیر بھٹو صاحب بھی ہٹی, نواز شریف بھی ہٹے, 10 سال پاور سے باہر رہے, کوئی لندن رہا, جدہ رہا, دبئی رہے, کہیں پہ رہے, آ گئے نا پاور میں واپس. آپ کو بنی گالا کی اگر ڈیل مل رہی تھی, آپ کو پتہ سم ٹائم ویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش کی بڑی خوبصورت کوٹ ہے, اگر اس میں کہتے ہیں کہ گڈ تھنگز ہیپن ٹو دوز ہو ویٹ. او بھائی یہ مطلب اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ملتی ہوتی. سیاست میں آپ ایک دفعہ نکل گئے ہیں پالیٹکس سے, یا ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گئے ہیں, تو فوری طور پر کوئی واپس نہیں آتا. You have to be in the run. You have to be in the arena. میدان میں کھڑے رہنا پڑتا ہے. وقتی طور پہ تھوڑا وڈرا بھی ہو جاتا ہے اور چیزیں پھر دوبارہ آپ کے حق میں ہونے چاہتی ہیں. مثالیں ہمارے سامنے ہیں, تاریخ بھری ہوئی ہے. اس چکر میں کہ لوگ کیا کہیں گے, خان ڈر گیا, خان فلان ہو گیا, یہ ہو گیا. سیاست میں یہ چیزیں تھوڑی سی, نواز شریف دوبارہ نہیں آ گئے, زرداری صاحب نہیں آ گئے, یہ گیلانی صاحب دوبارہ نہیں آئے. گیلانی صاحب 2012 میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ جناب 13 سال بعد سینٹ چیئرمین بنے ہوں گے. یا زرداری صاحب جو ہیں مطلب وہ اس کے 10 سال بعد صدر بن جائیں گے. کے بعد وہ دبئی چلے گئے تھے واپس. پالیٹکس کو ڈو اور ڈائی, مائی وے ہائی وے, ابھی کرو. بچے والا چیز جو ہوتا ہے نا کہ بس ابھی مجھے یہ بابا جب چیز چاہیے نہ دے تو گھر میں رولا ڈال دے گا وہ.
اگر یہ والا اپروچ ہے ٹوارڈز آپ کی پالیٹکس، گڈ لک سر، کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا کوئی ذرا نصر اللہ ملک صاحب، دو تین چیزیں ذرا چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو میاں اظہر کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس پہ سنا ہے محسن نقوی صاحب الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. پھر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید ان کی نظر جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر ہو. دوسرا صدر کے حوالے سے بھی چل رہے ہیں کہ شاید ان کی بھی تبدیلی کے حوالے سے کوئی پروپوزل وغیرہ ہے. اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی افواہیں تو نہیں کہہ سکتی لیکن خبریں ہیں، گردش کر رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ان پہ؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا کہ فوری طور پہ آصف علی زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے یا کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے. ہاں البتہ پیپلز پارٹی کے کچھ اقدامات حکومت کے لیے ناراضگی کا باعث ضرور بنے، اور خاص طور پہ وہ نہروں کا جو معاملہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی نے جو موقف اختیار کیا، پہلے انہوں نے اس کی سپورٹ کی، پھر انہوں نے عوامی سطح پہ جا کے مخالفت شروع کر دی. اس پہ کچھ دوریاں لیکن اس کا مطلب کہ شاید انہیں فوری طور پہ ہٹایا جا رہا ہے. دوسرا مجھے نہیں لگتا اس حکومت میں کوئی تبدیلی فوری آنے والی ہے. اگر فوری تبدیلی آنے والی ہوتی تو حالات ایسے نہ ہوتے جو اس ملک میں نظر آ رہے ہیں. پھر اس حکومت کے حوالے سے یا موجودہ جو سسٹم ہے، امریکنز بھی اور خاص طور پہ اگر ہم برٹشز کی بات کریں، چین کی بات کریں، تمام نے یہ بات کہی ہے کہ اس سسٹم کو چلنا چاہیے اور کنٹینیوٹی جو ہے وہ ازحد ضروری ہے سرمایہ کاری کے لیے اور جو ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس کے لیے. اگلی بات جو آخری جملہ میں اس پہ کہہ دوں، جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب بنی گالا جانے کی آفر یہ یا نہیں تھی. سوال یہ ہے کہ حکومت تو بارہا یہ بات کہتی رہی ہے کہ عمران خان NRO مانگتے ہیں. NRO کیا مانگتے ہیں؟ وہ برطانیہ جا سکتے تھے لیکن وہ کسی خلیجی ملک جانے کو تیار نہیں تھے. وہ باہر نکل کے چاہتے ہیں کہ حکومت کو گرا دی جائے تاکہ وہ یہ کہیں کہ میرا بیانیہ جیت گیا، میں باہر آیا، حکومت کو گرا کے آیا، کسی NRO کی شکل میں نہیں آیا. تو یہ ان کو یہ NRO حکومت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ دے سکتی ہے. ظاہر ہے خان صاحب کو بالکل درست بات ہے، راستہ بنانا چاہیے، سیاسی راستے لوگ سیاسی رہنما بناتے ہیں، لیکن خان صاحب اپنے بیانیے میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر وہ NRO کو مان لیں کہ ہاں پھر میں نے کہا تھا برطانیہ سے، یا میں نے ایون وہ دیکھے نا، وہ تو امریکہ اپنے بچے بھیج کے بھی کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو کوئی امریکہ سے ہم پریشر ڈلوانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو مرشد کے مریدین ہیں وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ ابسولوٹلی ناٹ کہنے والا شخص جو ہے اب امریکہ کے پاؤں پکڑے ہوئے. تو یہ ہمارے یہاں چونکہ سیاست بڑی ایموشنز پہ چل رہی ہوتی ہے، اس لیے لیڈرز جو ہے وہ بعض فیصلے کرتے ہوئے یا بعض جگہوں پہ آگے بڑھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میرا جو سارا کا چورن میں نے جو بیچا تھا وہ چورن ریورس کیسے کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال کراسر صاحب، یہ جو بچوں کی بات ابھی انہوں نے بھی کی، نصر اللہ ملک صاحب نے بھی کی، ابھی انٹرویوز بھی ان کے آئے، اس کے علاوہ امریکہ بھی وہ گئے. اس سے جو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے اچھے گڈی گڈی تعلقات چل رہے ہیں، ایسے میں ٹرمپ انتظامیہ کوئی ایسی چیز کر سکتی ہے؟ ان کی ساری کی ساری امیدیں ٹرمپ سے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوا دیں گے. کیا بچے آئیں گے؟ ایسا کچھ ممکن ہو پائے گا؟ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی جو میں قاسم کا میں نے انٹرویو دیکھا ہے جو امریکن میڈیا کے ساتھ بھی کیا، بہت بڑا وہ میرا خیال ہے ویب چینل ہے شاید، اگر میں غلط نہیں سمجھوں، مین تو مطلب کوئی CNN یا کوئی فاکس وغیرہ جو بڑے امریکہ والا تو ہاں تو اس پہ تو نہیں ہے. خیر اینی وے وہ اچھا، اس نے بڑے کانفیڈینس کے ساتھ اس نے فیس کیا ہمت سے. قاسم نے بڑے اچھے جوابات بھی بڑے اس نے مناسب دیے، ٹھیک دیے جو اسے پوچھا گیا. لیکن ایک چیز بڑی اس میں اہم تھی، اس نے اس سے پوچھا تھا پھر آپ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہوں کہ یس وی آر سیکنگ ہیلپ یا وی آر لوکنگ ٹوارڈز امریکہ، یہ ان کے الفاظ سے اسی طرح، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم امریکہ سے مدد ہی مانگ رہے ہیں، امریکہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ وہ سٹانس ہے جو خان صاحب کے بچوں کا ہے کہ ہم امریکہ کی مدد چاہتے ہیں. امریکہ مینز ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو بھی ہے سارے کے ساتھ چیز ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جن لوگوں سے ملے ہیں سینیٹرز کانگریس مین سے، ان کی اگر ہسٹری دیکھیں موسٹلی ٹرمپ کے خلاف ہیں، کوئی ان کے زیادہ وہ اس میں نہیں ہے، کوئی گڈ بکس میں نہیں ہے. یا رچرڈ گرنیل ہے وہ تو میں وہ رچرڈ گرنیل صاحب کے پاس میں نصرت جوید صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑا اچھا اس پہ لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں رچرڈ گرنیل صاحب کو اس وقت عہدہ دیا ہوا ہے نا، وہاں پہ ایک میموریل ہے، وہاں پہ وہ لنکن ہے شاید ان کا میموریل ہے یا اس طرح کی وہاں پہ کوئی ایک بلڈنگ ہے، جیسے یہاں لاہور میں الحمرہ کی ہے نا بلڈنگ، تو وہاں کا کسی کو چیئرمین لگا دیا جائے تو رچرڈ گرنیل صاحب کو اسی طرح کا انہوں نے چیئرمین لگا کے انہوں نے کھڈے لین وہاں پہ لگایا ہوا ہے. سو سوال یہ ہے کہ آپ ان کے جتنے ہی قریب ہیں اس وقت ان کو مفاد کہاں سے مل سکتے ہیں؟ پاکستان اسٹیبلشمنٹ ان کو دے سکتی ہے، شہباز شریف صاحب حکومت دے سکتی ہے جو بھی چاہیے، یا خان صاحب کے بچے یا خان صاحب خود دے سکتے ہیں. سو اٹس یہ ورلڈ بڑی کروئل اور رuthless دنیا ہوتی ہے، یار دوستیاں نہیں ہوتی، کون کسی کے لیے کیا کر سکتے نہیں کر سکتے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت ٹرمپ صاحب جو اتنا انہوں نے پاکستانی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ جنرل یاسر منیر صاحب اور دیگر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس میں تو مجھے خان صاحب کو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے. 8 مہینے ہو گئے نا ان کو آئے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹویٹ کرنے میں ان کو کیا مسئلہ تھا؟
साहब वो ट्वीट ना करते, कोई और कर लेते, कोई बातचीत। अच्छा अभी जनरल साहब गए हुए थे, जब इनका लंच हुआ है तो बताते हैं कि जनरल साहब ने ही जिक्र किया है वहाँ पे, कोई इस तरह की बात आई है, इन्होंने जिक्र छेड़ा है, उनके इमरान खान की कोई बात कोई हुई है वहाँ पे, ट्रम्प साहब ने कोई जिक्र नहीं किया स्पेशली तौर पर। शायद ये भी गैस करना चाह रहे होंगे, अंदाजा लगाना चाह रहे होते हैं कि भाई इनके जहन में क्या है, ये नहीं बात करे, जरा हम भी जरा थोड़ा सा चेक कर लें। सो वो जनाब से मुनीर साहब जो चेक कर रहे हैं तो उससे भी उनको ये थोड़ी तसल्ली हो गई है कि ट्रम्प साहब को खान साहब याद नहीं है इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। वन लाइनर दे दीजिए नसरुल्लाह मलिक साहब इसी इशू पे, खान साहब के बच्चों की जो उम्मीदें हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई उम्मीदें वहाँ से इनको सपोर्ट मिलने का इम्कान है। इस वक्त वहाँ की अमरीकी हुकूमत और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट मेरे ख्याल में बहुत कंफर्ट लेवल पे चल रहे हैं, और अगर कोई दबाव आना होता या कुछ बात कही जानी होती तो बहुत पहले कह दिया जाता। अब शायद कोई ऐसे हालात नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका शुक्रिया। क्लास्टर साहब आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया, स्टूडियो में ऐसा तशरीफ़ लेकर आए। और तजिया यही है कि फ़िलहाल कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होने नहीं जा रहा, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है ऐसी गवर्नमेंट की वो बड़ी मैटर करती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हालात के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। तो फ़िलहाल इसी तरफ़ा पे गुजारा करना है। नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।